अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 4 की मश्क में से सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात करेंगे। आइए चलते हैं, अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपुटेशन, उसकी मश्क में से सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात करने लगे हैं। हमारे पास एक सवाल होगा और उस सवाल के कुछ जवाबात होंगे। हमने सही जवाब की निशानदही करनी है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। हमारा पहला सवाल है, अरे एक खाली जगह स्ट्रक्चर है, क्या वो लूप स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है या मशरूत स्ट्रक्चर है? ये 4 जवाबात हैं हमारे पास। अजीज तलबा, जब हमने अपने इस बाब को पढ़ना शुरू किया था तो शुरू में ही हमने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर होता है जो डाटा आइटम के मजमूए को एक खास तरतीब में महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर हमने अरे के बारे में भी पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक डाटा टाइप की एक से ज्यादा कीमतें लिखी जा सकती हैं। ये तमाम कीमतें कंप्यूटर मेमोरी में मुंसलिक मुकामात पर महफूज करता है। तो हमने ये पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और अरे क्या होती है। तो सवाल नंबर 1 है कि अरे कौन सा स्ट्रक्चर है? तो अरे क्या है? अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा डाटा। सवाल नंबर 2 है, अरे के एलिमेंट्स मेमोरी के मकामात खाली जगह पर महफूज होते हैं। कि अरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अरे की कीमतें होती हैं, वो मेमोरी के जो मुकामात हैं वो कौन से मुकामात हैं जिन पर महफूज होते हैं? क्या वो मुंसलिक मुकामात पर महफूज होते हैं, या क्या वो बिखरे हुए मुकामात पर महफूज होते हैं, क्या वो तकसीम शुदा मुकामात पर महफूज होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? अजीज तलबा, आपको याद होगा जब हमने अरे के बारे में पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि हम अरे को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, अरे को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं। और फिर हमने जो सबसे अहम बात पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अरे के अंदर जब कीमतें महफूज होती हैं तो वो एक तरतीब के साथ कीमतें महफूज होती हैं और वो अरे के इंडेक्सेस के ऊपर या अरे के इंडेक्सेस में वो कीमतें महफूज होती हैं। और हमने ये सीखा था कि वो इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं और फिर आगे जहां तक हमारी अरे का साइज होता है उस हिसाब से वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब है वो है मुंसलिक मुकामात, यानी कि वो मुकामात एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनके ऊपर जो अरे के एलिमेंट्स की जो कीमतें होती हैं उनको हम महफूज करते हैं। सवाल नंबर 3 है, अगर अरे का साइज 100 है तो इंडेक्सेस की रेंज खाली जगह होगी। कि मिसाल के तौर पे हमने एक अरे का साइज रखा है 100, तो उसके जो इंडेक्सेस होंगे वो शुरू कहाँ से होंगे और फिर खत्म कहाँ पर होंगे? इसके जवाबात में से जो पहला जवाब है वो है 0 से शुरू होंगे और 99 तक जाएंगे। दूसरा जवाब है 0 से शुरू होंगे और 100 तक जाएंगे। तीसरा जवाब है 1 से शुरू होंगे और 100 तक जाएंगे। और चौथा जवाब है 2 से शुरू होंगे और 2012 तक जाएंगे। अजीज तलबा, यहाँ पर एक बहुत अहम बात है जो हमने समझनी है और जहन नशी करनी है। मिसाल के तौर पे हमारी अरे का साइज है 5, तो हमारे जो इंडेक्सेस होंगे उसकी रेंज क्या होगी? जो हमारे इंडेक्सेस हैं, याद रखिएगा, वो 0 से शुरू होते हैं, वो 1 से शुरू नहीं होते, वो 0 से शुरू होते हैं। और अगर हमारी अरे का साइज 5 हो और हम ये कहें कि हमारे इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ पर खत्म होंगे, तो हमारे इंडेक्सेस शुरू होंगे 0 से। 0 इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। यानी कि अगर हमारी अरे का साइज 5 है तो हमारे इंडेक्सेस 0 से शुरू होंगे और 4 तक जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इस सवाल को देखें कि अगर अरे का साइज 100 है तो इंडेक्सेस की रेंज क्या होगी,
تو وہ رینج ہوگی ہماری 0 سے شروع ہوگی اور 99 تک جائے گی. تو 0 سے لے کے 99 تک جو ہمارے پاس میموری مقامات بنتے ہیں وہ 100 بنتے ہیں. تو ہماری ارے کا جو سائز ہے وہ بھی 100 ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ 0 سے لے کے 99 تک. سوال نمبر 4 ہے، خالی جگہ سٹرکچر ہمیشہ ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سوال کے جوابات میں پہلا جواب ہے لوپ، دوسرا جواب ہے مشروط، تیسرا جواب ہے کنٹرول اور چوتھا جواب ہے ڈیٹا. کہ اگر ہم نے ایک ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانا ہو، بار بار اس کو لکھنا ہو، تو پھر ہم کس کا استعمال کریں گے؟ لوپ کا، مشروط کا، کنٹرول کا یا پھر ڈیٹے کا؟ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لوپس کے بارے میں پڑھا تھا تو تب ہم نے جو سب سے اہم بات سیکھی تھی وہ یہ سیکھی تھی کہ لوپ سٹرکچر سٹیٹمنٹس کے ایک سیٹ کو دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے لوپ کی اقسام کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ لوپ کی 3 اقسام ہوتی ہیں، فور لوپ، وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ. لیکن ہم اپنے اس باب کے اندر جس لوپ کو پڑھا ہم نے وہ تھا فور لوپ. اور پھر ہم نے لوپ کا جو سٹرکچر تھا، جو اس کا ڈھانچہ تھا، اس کے بارے میں بھی پڑھا. اس کو لکھنے کے لیے ہم فور کا کی ورڈ جو ہے، مختص کیا گیا لفظ، اس کا استعمال کرتے ہیں. پھر ہم کوسین کا استعمال کرتے ہیں. اور لوپ کے 4 اہم حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے انیشلائزیشن، جس میں ہم اپنے کاؤنٹر ویریبل کو ڈکلیئر اور انیشلائز کرتے ہیں. پھر دوسرا حصہ ہوتا ہے کنڈیشن، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ، یعنی کہ قیمت کا بڑھنا یا کم ہونا، قیمت میں اضافہ ہونا یا کم ہونا. اور چوتھا حصہ ہوتا ہے کوڈ، جو کہ بار بار ہمارا ریپیٹ ہوتا ہے، جو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو یہاں پر اس سوال کے اندر جو سوال ہے ہمارا کہ خالی جگہ سٹرکچر ہمیشہ ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ لوپ. کہ لوپ جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لوپ سٹرکچر کو، جب ہم نے ایک ہدایت یا ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانا ہوتا ہے. سوال نمبر 5 ہے، خالی جگہ ایک مخصوص شناخت ہے جو ارے کا حوالہ دیتا ہے. اس کا جواب نمبر 1 ہے ڈیٹا ٹائپ، دوسرا جواب ہے ارے کا نام، تیسرا جواب ہے ارے کا سائز اور چوتھا جواب ہے کوئی نہیں. عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ارے کے بارے میں پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ارے کو ڈکلیئر کرتے وقت ہم سب سے پہلے ارے کی ڈیٹا ٹائپ بتاتے ہیں، پھر ہم ارے کا نام لکھتے ہیں، پھر ہم ارے کا سائز لکھتے ہیں کہ سائز کتنا ہوگا ہماری ارے کا، اور پھر ہم اگر ایک ہی سٹیٹمنٹ کے اندر ارے کو انیشلائز بھی کرنا چاہیں تو ہم انیشلائز کر لیتے ہیں، یا بعد میں اگر انیشلائز کرنا چاہیں تو ہم ڈکلیریشن کے بعد بھی انیشلائز کر سکتے ہیں. تو سوال نمبر 5 کا جو صحیح جواب ہے کہ مخصوص شناخت جو ارے کا حوالہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارے کا نام ہوتا ہے. تو صحیح جواب ہے ارے کا نام. سوال نمبر 6 ہے، ارے کو ڈکلیریشن کے خالی جگہ انیشلائز کیا جا سکتا ہے. اس کے جوابات میں سے پہلا جواب ہے اسی وقت، دوسرا جواب ہے اس کے بعد، تیسرا جواب ہے اس کے پہلے، اور چوتھا جواب ہے اے اور بی دونوں. عزیز طلباء، یہ بڑی اہم بات تھی جو ہم نے سیکھی تھی. ایک ہم نے پڑھا تھا ویریبل کے بارے میں اور ایک ہم نے پڑھا تھا ارے کے بارے میں. باب نمبر 2 کے اندر ہم نے ویریبل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. ہم نے سیکھا تھا ویریبل کو ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں، اس کو انیشلائز کیسے کرتے ہیں. پھر ہم نے باب نمبر 4 کے اندر یہ بھی سیکھا کہ ارے کیا ہوتی ہے، ارے کو کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں اور کیسے اس کو انیشلائز کرتے ہیں. ہم نے سیکھا تھا کہ اگر ہم ایک ہی لائن کے اندر اگر ارے کو ڈکلیئر بھی کرنا چاہیں اور انیشلائز بھی کرنا چاہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ویریبل کی طرح ہم پہلے ارے کو ڈکلیئر کریں اور بعد میں اس کو انیشلائز کریں تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک خاص بات تھی جس کا ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک لائن میں ارے کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور بعد میں اس کو انیشلائز کرنا ہوتا ہے ہمیں، تو انیشلائزیشن کے وقت ہمیں اس کے ہر انڈیکس کے اوپر جو قیمت ہے اس کو انیشلائز کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ارے کا سائز ہے 5 تو ہم نے ایک لائن میں ڈکلیئر تو کر لیا، ارے کی ڈیٹا ٹائپ بتا دی، ارے کا نام بتا دیا، ارے کا سائز بتا دیا، اور بعد میں ہم اس کو انیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں بتانا پڑے گا، ارے کا نام لکھنا پڑے گا، پھر ہمیں اس کا انڈیکس لکھنا پڑے گا، پھر اس کی قیمت بتانی پڑے گی.
اگر ایک ارے کا سائز 5 ہے تو ارے کے 0 انڈیکس پہ کیا محفوظ ہوگا، ارے کے 1 انڈیکس پہ کیا محفوظ ہوگا، ارے کے 2 انڈیکس پہ کیا محفوظ ہوگا، ارے کے 3 انڈیکس پہ کیا محفوظ ہوگا اور ارے کے 4 انڈیکس پہ کیا محفوظ ہوگا، یہ ایک ایک کر کے ہمیں بتانا پڑے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ارے کو ڈیکلریشن کے اسی وقت اور اس کے بعد بھی انیشلائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے اور بی دونوں۔ سوال نمبر 7 ہے، لوپس کے اندر لوپس کا استعمال خالی جگہ لوپس کہلاتا ہے۔ کہ اگر ہم ایک لوپ کا استعمال کریں اور پھر اس کے اندر ایک اور لوپ کا استعمال کریں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کے جوابات میں سے پہلا جواب ہے فور، دوسرا جواب ہے وائل، تیسرا جواب ہے ڈو وائل اور چوتھا جواب ہے نیسٹڈ۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باب نمبر 3 کے اندر اف کا استعمال کیا تھا، یعنی کہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا استعمال کیا تھا، اسے ہم کہتے تھے نیسٹڈ سلیکشن سٹرکچر۔ اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، لوپ کے اندر لوپ کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیسٹڈ لوپس۔ اور نیسٹڈ لوپس کا استعمال ہم کب کرتے ہیں کہ جب ہمیں ایک مخصوص پیٹرن کو بار بار دہرانا ہوتا ہے تو تب ہم نیسٹڈ لوپس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک لوپ کا استعمال کرتے ہوئے 1 سے لے کے 10 تک ہم نے گنتی لکھی، اور اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی کو آپ 10 دفعہ لکھیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں نیسٹڈ لوپس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، فور لوپ کا خالی جگہ حصہ سب سے پہلے چلتا ہے۔ یہ جو فور لوپ ہوتا ہے اس کا کون سا حصہ سب سے پہلے چلتا ہے؟ اس کے جوابات میں سے پہلا جواب ہے شرط، دوسرا جواب ہے باڈی، تیسرا جواب ہے انیشلائزیشن اور چوتھا جواب ہے اضافہ یا کمی۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لوپ کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ لوپ کے اہم حصے کون سے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے انیشلائزیشن کے بارے میں سیکھا تھا، کنڈیشن کے بارے میں سیکھا تھا جس کو ہم شرط کہتے ہیں، اضافہ یا کمی انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ کے بارے میں سیکھا تھا، اور پھر ہم نے اس کی جو باڈی ہوتی ہے، اس میں جو کوڈ ہمارا جو ریپیٹ ہونا ہوتا ہے، جو دہرایا جانا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سیکھا تھا۔ تو ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو سب سے پہلے لوپ کا حصہ چلتا ہے وہ انیشلائزیشن والا حصہ چلتا ہے، جس میں ہم اپنا کاؤنٹر ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پھر کنڈیشن والا حصہ چلتا ہے، اگر کنڈیشن صحیح ہو تو اس کے بعد پھر جو باڈی ہوتی ہے وہ چلتی ہے، اور اس کے بعد پھر انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ یعنی کہ اضافہ یا کمی چلتا ہے، اور پھر ہمارا لوپ دوبارہ چلنے کے لیے انیشلائزیشن میں آ جاتا ہے، اور ہمارا جو کاؤنٹر ویریبل ہوتا ہے اس کی قیمت میں اضافہ یا کمی ہو کے دوبارہ سے ہمارا لوپ چلتا ہے۔ تو سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے انیشلائزیشن۔ سوال نمبر 9 ہے، خالی جگہ سے ارے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے جوابات میں سے پہلا جواب ہے لوپس، دوسرا جواب ہے شرائط، تیسرا جواب ہے ایکسپریشنز اور چوتھا جواب ہے فنکشنز۔ عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باب نمبر 4 کے اندر کچھ ایسے پروگرام لکھے ہیں اور ان کو ہم نے سمجھا ہے، اور ان کی جو بھی آؤٹ پٹ آتی ہے وہ ہم نے اسکرین کے اوپر دیکھی ہے، کہ جس میں ہم نے لوپس کا استعمال ارے کے ساتھ کیا، اور ارے کے اندر جو قیمتیں تھیں ان کو ہم نے لوپس کی مدد سے اسکرین پر دکھایا، اور لوپ کی مدد سے ہم نے ارے کے اندر قیمتیں محفوظ بھی کی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے لوپس۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، ارے کو ایک سٹیٹمنٹ میں انیشلائز کرنے کے لیے اسے ڈیکلیریشن کے خالی جگہ انیشلائز کریں۔ کہ ارے کو اگر ہم نے ایک سٹیٹمنٹ کے اندر انیشلائز کرنا ہے تو اسے ڈیکلیریشن کے وقت ہی انیشلائز کریں، یا اس کے بعد انیشلائز کریں، یا اس سے پہلے انیشلائز کریں، یا اے اور بی دونوں۔ تو عزیز طلباء، ہم نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ اگر ہم نے ارے کو ایک ہی لائن کے اندر انیشلائز کرنا ہو تو جب ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کی ڈکلیریشن کرتے ہیں، تو اسی وقت اسی سٹیٹمنٹ میں اسی لائن میں ہم اس کو انیشلائز بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو انڈیکسز ہوتے ہیں، جو مقامات ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم قیمتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھی ہماری مشق باب نمبر 4 کی، اور اس کا سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوال ہم نے کیا، جس میں 10 سوالات تھے، اور ہم نے ہر سوال کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے جوابات دیکھے جو ممکنہ جوابات تھے، اور ان میں سے جو صحیح جواب تھا اس کی ہم نے نشاندہی کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔